अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VJNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 13 जनवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VJNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के दौरे पर तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और आज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा पहुँच चुके हैं। आज पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबैजान के दरमियान 3 मुल्की इज्तिमा हो रहा है, जिसके अंदर मुस्तक़बिल में बढ़ते हुए माशी ताल्लुकात, मुआशी राबतों पर गौर व फिक्र होगा। पाकिस्तान तुर्की से जदीद नौयत के दिफाई एग्रीमेंट्स भी कर रहा है और इससे पहले हम आपको खबर दे चुके हैं कि इस्लामाबाद से लेकर इस्तंबुल तक बाकायदा रेलवे लाइन बिछाने और ट्रेन सर्विस शुरू करने का मंसूबा भी पाकिस्तान ने बनाया है, जिसके लिए आज़रबैजान भी इस मंसूबे का हिस्सा है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लेकर बलूचिस्तान के रास्ते से तेहरान यानी ईरान तक और फिर वहां से आज़रबैजान के रास्ते होते हुए इस्तंबुल तक ये ट्रेन सर्विस जाएगी और फिर इसे अमलन यूरोप की मंडियों तक भी दराज किया जाएगा, जिसका हदफ और मकसद ये है कि सी पैक और गवादर पोर्ट के तारीखी मंसूबे को इस ट्रेन सर्विस के ज़रिए से मुंसलिक किया जाए, पाकिस्तानी मसनूआत को यूरोपीय मंडियों तक पहुँचाया जाए, सेंट्रल एशिया तक पहुँचाया जाए और इसी तरह से यूरोप के और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम किए जाएं। नाज़रीन, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और पाकिस्तान के आला जो हुकूमती अहदेदार हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, आर्मी चीफ है, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें होंगी। और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने कराबाख जो आज़रबैजान का मकबूजा इलाका था उसे आर्मीनिया से आज़ाद करवाने में मदद फराहम की थी, जिसके बाद पाकिस्तान आज़रबैजान के ताल्लुकात भी मुस्तहकम हो रहे हैं। और ये खुशाइंद बात है कि पूरी दुनिया, बिलखुसूस इस्लामी दुनिया, पाकिस्तान को अपना कायद मानती है और पाकिस्तान के साथ असरनो ताल्लुकात मजबूत करके, मुस्तहकम करके इस्लामी दुनिया को तरक्की देने के लिए कोशा है। यही वजह है नाज़रीन, पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबैजान के इन ताल्लुकात से भारत को तकलीफ लाहिक है और इसी तरह से पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन इसराइल भी इन ताल्लुकात पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक एक मुश्तरका इस्लामी ब्लॉक के अंदर कायम हैं और ये मुश्तरका तौर पर इस्लामी दुनिया की सरबुलंदी के लिए, गलबे के लिए काम कर रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को, खुफिया इदारों को और आवाम को सराहना चाहिए जो तुर्की और पाकिस्तान की क़ुर्बतों को आगे लेके जा रहे हैं। और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जब से अर्तुगरुल गाजी नामी एक ड्रामा सीरियल नशर हुई तब से ताल्लुकात ज़्यादा मुस्तहकम हुए हैं। समाजी तौर पर, सियाहती तौर पर भी दोनों मुल्क अच्छे तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में आप जानते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी भी तुर्की से हासिल कर रहा है और आज़रबैजान की जो जंगी तजर्बा है उससे भी पाकिस्तान एक तरह से मदद हासिल कर रहा है ताकि इन मुल्कों के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए। यही वजह है भारत इस हवाले से गलीज़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन भारत शायद किसी गलत फहमी में है कि वो पाकिस्तान की तरक्की को रोक सकता है। इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा है मुसलमानों के गलबे का, दीन इस्लाम के गलबे का, जो ज़रूर पूरा होकर रहेगा। आगे बढ़े जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, उनको इनविटेशन दी गई है जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो दावा कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी, इन दोनों को पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर दावतनामा मिला है, दावत दी गई है कि वो अमेरिका के आने वाले नए सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर शिरकत करें। आप जानते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे बिकाऊ या आप कह सकते हैं गद्दार सियासतदान ज़रूर मौजूद हैं जो वतन अजीज़ की सलामती को दाव पर लगाते हैं। आप जानते हैं हुसैन हक्कानी, ये आसिफ अली जरदारी की पार्टी के दौर में लगाया गया एक सफ़ीर था अमेरिका के अंदर, जिसने पाकिस्तान के अहम राज़ों को लीक किया और अमेरिका के अंदर बैठ कर इस वक्त इसराइल, अमेरिका और भारत की तरफदारी करता है। और ये गद्दार वतन पीपल्स पार्टी के दौर में ही पैदा हुआ और पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर्स में इजाफा हुआ
اور امریکہ جارحانہ عزائم کرتا رہا، CIA کے ذریعے سے پاکستان کے اندر خون خرابہ کیا جاتا رہا، ڈرون حملے کروائے جاتے رہے، اور اب بھی ناظرین کرام عالمی اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایک منصوبہ ہے کہ جس طرح سے جو بائیڈن اقتدار میں آ رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی انتشار کو پھیلایا جائے اور پاکستان کے اندر بھی حکومت کو چینج کیا جائے، پاکستان کے اندر بھی حالات کو خراب کیا جائے۔ لیکن شاید یہ امریکہ کی یا ان کے چلانے والے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور کر سکتے ہیں۔ پاکستان اب مضبوط ہاتھوں میں ہے اور پاکستان کی افواج، خفیہ ادارے اور حکومت پاکستان وطن عزیز سے مخلص ہیں اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جتنا چاہے امریکہ، بھارت، اسرائیل غداروں کو سپورٹ کر لے، لیکن کسی بھی صورت وطن عزیز کی سلامتی کو وہ داؤ پر نہیں ڈالنے دیں گے، اور پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فوج کسی بھی طور پر دشمنوں کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھنے سے کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ دوحہ بین الافغان مذاکرات کو 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ مذاکراتی ٹیمیں دوحہ کے اندر موجود ہیں، لیکن کابل حکومت کے ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے کچھ ممبر تاحال دوحہ کے اندر موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے اندر ہیں۔ ملا عبد الغنی برادر جو افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ بھی ہیں، اور اسی طرح سے ناظرین کرام شیخ ملا عبد الحکیم جو افغان طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہیں، یہ دونوں پاکستان کے اندر موجود ہیں، دوحہ میں موجود نہیں ہیں۔ گزشتہ 3-4 روز سے ہم یہ خبریں سن رہے ہیں اور ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ طالبان کی جو قیادت ہے وہ دوحہ کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر موجود ہے، جس کا دوسرے لفظوں میں مقصد اور ہدف یہ ہے کہ افغان طالبان کو بدنام کرنے کے لیے، امارت اسلامیہ کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کا جو پازیٹیو رول ہے افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے، پیس پروسیس کے لیے، اس کو سبوتاژ کرنا ہے۔ لیکن افغان طالبان کے امارت اسلامیہ کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ جھوٹا الزام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ افغان طالبان کے تمام لوگ دوحہ کے اندر، قطر کے اندر موجود ہیں، اور بین الافغان مذاکرات میں کابل حکومت سنجیدگی نہیں دکھا رہی ہے اور الزام طالبان پر ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کابل کی اشرف غنی حکومت اور پارلیمنٹ کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ کابل کے صدارتی محل سے اشرف غنی کی جانب سے، ان کے قریبی جانشینوں کی جانب سے کچھ ایسے ادارے بنائے جا رہے ہیں، ایسی کمیٹیاں اور ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے جن کی باقاعدہ جو انتخاب ہے اس کی پارلیمنٹ سے منظوری نہیں لی جا رہی ہے۔ کابل کے ماتحت چلنے والا طلوع میڈیا نیٹ ورک نے رپورٹ دی ہے کہ پارلیمنٹ اس حوالے سے غصے ہے کہ پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں ان سے اس حوالے سے رائے کیوں نہیں لی گئی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت بھی اندرون خانہ اختلافات کا شکار ہے اور ان کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان پر الزام عائد کیا ہے۔ سلامتی ادارے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان 1993 بمبئی حملوں کا مجرم ہے اور پاکستان کو اقوام متحدہ سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے مطالبات مانے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، لہٰذا پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ کو سلامتی کونسل کو پابندیاں عائد کروانی چاہیے۔ بھارت اس سے پہلے بھی پاکستان پر الزام لگاتا رہا ہے اور اب بھی پاکستان پر الزام لگا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا جان چکی ہے کہ کون سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور کون دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستانی نہیں بلکہ بھارتی ایجنٹ تھا۔ ابھی نندن پاکستان پر جاریت کرنے کے لیے آنے والا پاکستانی نہیں بلکہ بھارتی فضائیہ کا پائلٹ تھا جو پاکستان کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کشمیر کے اندر، افغانستان کے اندر را ایجنسی کے نیٹ ورک ہیں، دہشت گردوں کے اڈے ہیں، یہ پاکستان کے نہیں بلکہ بھارت کے ہیں۔ تو بھارت کی دہشت گردی دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ چند دن پہلے ناظرین کرام، چند مہینے پہلے ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ $1 ارب سے زائد کی جو منی لانڈرنگ ہے پاکستان سے نہیں بلکہ بھارت کے 40 سے زائد بینکوں سے کی گئی تھی، جو دہشت گردوں کو کی گئی تھی۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کون دہشت گرد ہے۔ بھارت جھوٹے دعوے کر کے عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت اور برطانیہ کے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ برطانیہ کے ممبران پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارتی
تعلقات میں انسانی حقوق کی کنڈیشنز لگانی چاہیے، کیونکہ بھارت انسانی حقوق کی وائلیشن کرتا ہے، کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے، اور اسی طرح سے سکھوں پر، کسانوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ لہٰذا برطانیہ سے جو تجارتی معاہدے ہیں بھارت کے، اس کے اندر انسانی حقوق کو پہلے نمبر پر رکھا جائے۔ اگر انسانی حقوق کی جس طرح سے بھارت وائلیشن کرتا ہے تو تجارتی پابندیاں لگانی چاہیے اور بھارت کے ساتھ تجارت معطل کر دینی چاہیے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر بھارت پٹ رہا ہے، بھارتی بیانیہ تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، اور بھارت کو دنیا کے سب ممالک اب انسانی حقوق کی وائلیشن کرنے والا ملک قرار دے رہے ہیں، جو بھارت کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کام ترک صدر رجب طیب اردوان نے واٹس ایپ کو چھوڑ کر ٹیلی گرام کو اور اسی طرح سے ترکی کے لوگوں کی جانب سے بنائی گئی واٹس ایپ کے متبادل ایک ایپ ہے، میسنجر ایپ ہے BIP بپ، اسے جوائن کر لیا ہے۔ یہ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر واٹس ایپ کی تازہ پرائیویسی جو پالیسی ہے اس کے خلاف باقاعدہ تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ طیب اردوان نے ساتھ ساتھ جو ترک قوم ہے، ترک نوجوان نسل ہے، اسے جو ٹریڈیشنل سپورٹس ہیں ان کی تربیتوں پر بھی زور دیا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ گھڑ سواری کے حوالے سے مقابلوں کو طیب اردوان نے دیکھا ہے اور کہا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے جو لوگ تھے، آباء و اجداد تھے، جو سلطان تھے، وہ سب ٹریڈیشنل جو سپورٹس گیمز تھی ان میں شامل رہتے تھے۔ لہٰذا ترک قوم کو جہاد کی تربیت دینے کے لیے گھڑ سواری سکھانا ضروری ہے تاکہ خلافت عثمانیہ کا احیاء ازسر نو ہو سکے۔ ساتھ ساتھ ناسکا متاث سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شام کے اندر متعدد کرد باغی ہیں جن کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح سے اندرون ترکی بھی بہت سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن سے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے عناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یورپ کے اندر اور دنیا بھر کے اندر اسلام فوبیا کے واقعات کے خلاف ترکی کام کر رہا ہے، اور ترکی مسلمانوں کی حمایت اور جو مسلمانوں کی آزادی کی تحریکیں ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہے گا۔ بالخصوص فلسطین کے اندر یہودیوں کی آبادکاری کی ترکی کی جانب سے شدید مذمت بھی کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام فرانس سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کو دہشت گردی سے نتھی کر کے انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، اور سیاسی مفادات کے لیے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف تشدد پر لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام اسرائیل سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اسرائیلی فضائیہ نے شام اور عراق کے بارڈر پر بڑے پیمانے پر فضائی بمباری کی ہے، حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ایران نواز اور اسی طرح سے بشار الاسد کے فوجی اور جنگجو مارے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایران کے نام پر اسرائیل شام کے اندر اور عراق کے اندر داخل ہو کر قبضہ کر رہا ہے، گریٹر اسرائیل منصوبے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یہودیوں کی جانب سے، اسرائیلی یہودی ریاست کی جانب سے فلسطینی علاقوں کے اندر یہودی آبادکاری کی مہم تیز کر دی گئی ہے، اور جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے سے محض چند روز پہلے نئی یہودی بستیوں کے قیام کی منظوری دی گئی ہے، جس پر فلسطینیوں نے احتجاج کیا ہے۔ یہی نہیں ناظرین کرام بلکہ اسرائیل کے یہودیوں کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے، مزید کئی فلسطینی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اسرائیل کے اندر سیاسی بحران بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک تازہ سروے رپورٹ سامنے آئی ہے کہ نیتن یاہو کے مخالفین وہ جو الیکشن آنے والا ہے مارچ کے اندر اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ 120 کے لگ بھگ جو سیٹیں ہیں پارلیمنٹ کی، کینیسٹ کی جو سیٹس ہیں ان میں سے 60 سے زائد سیٹیں جو نیتن یاہو کے مخالف سیاسی اتحاد ہے، جس میں بلو اینڈ وائٹ پارٹی شامل ہے اور اسی طرح سے لیکوڈ پارٹی سے نکلے ہوئے کئی باغی رہنماؤں پر مشتمل پارٹیاں ہیں، وہ سب کے سب مشترکہ جو اتحاد ہے وہ کامیابی حاصل کر لے گا، اور نیتن یاہو کو بالآخر اسرائیل سے نکلنا ہوگا، اسرائیل چھوڑنا پڑے گا۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے جاتے جاتے ایران کو القاعدہ کا مرکز قرار دے دیا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسی دستاویزات اور ڈاکومنٹس موجود ہیں جن کی روشنی میں بآسانی دنیا یہ بات تسلیم کر سکتی ہے کہ القاعدہ کے تمام اڈے، القاعدہ کی تمام نرسریاں وہ ایران کے اندر ہیں، اور تمام القاعدہ کے لوگ چھپے ہوئے ہیں ایران کے اندر، اور ایران کے خلاف اب عالمی برادری کو کام کرنا ہوگا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایران کے خلاف ایک لابنگ کی جا رہی ہے۔ جس طرح سے اسامہ بن
بن لادن کے نام پر افغانستان کو کھنڈر بنایا گیا، افغانستان کے اندر امریکہ نے حملہ کر دیا، بالکل اسی طرح کا حملہ اب ایران پر بھی ہو سکتا ہے، ماہرین کا یہ ماننا ہے۔ ساتھ ساتھ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ مائک پومپیو جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اور 9/11 کا جو واقعہ ہوا یہ امریکہ کے پسندیدہ ممالک سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، یہ ایران کے لوگوں نے حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ حملہ سعودی عرب، UAE اور دیگر عرب ممالک کے لوگوں نے حملہ کیا تھا جو امریکہ کے پسندیدہ ممالک ہیں۔ تو امریکہ کو چاہیے کہ ان کے خلاف کام کرے اور ان کو دہشت گردوں کی اماجگاہ یا مرکز قرار دے۔ ساتھ ساتھ ایرانی عہدیداروں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی غلطی کی ایران کے خلاف تو پھر رد عمل امریکہ کا بہت سخت ہوگا اور امریکہ کے اندر حملے ہوں گے اور امریکہ کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ نازکام امریکہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے مواخذے کی قرارداد کانگریس کے اندر لائی جا رہی ہے، جس کی امریکہ کے نائب صدر نے مخالفت کر دی ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کے نائب صدر کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ وہ ٹرمپ کے مخالف ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے جو گزشتہ دنوں ایک کانگریس کے اندر اجلاس ہوا تھا جس میں جو بائیڈن کی وکٹری کی تصدیق کی گئی تھی، توثیق کی گئی تھی، اس کے اندر جو امریکہ کے نائب صدر ہیں انہوں نے شرکت کی تھی، لیکن امریکہ کے نائب صدر نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو ہٹانے یا مواخذے کی جو تحریک ہے یا قرارداد ہے اس میں وہ حصہ نہیں بنیں گے۔ ساتھ ساتھ نازکام ڈونلڈ ٹرمپ نے ایمرجنسی 24 جنوری تک امریکہ کے اندر نافذ کر دی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مواخذے کی تحریک دراصل سیاسی مفادات کے لیے ہے، اور لیکن وہ اس تحریک کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس سے امریکہ کے اندر بدامنی میں مزید اضافہ ہوگا۔ جبکہ نازکام امریکہ کے خفیہ اداروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو کیپٹل ہل کے اندر حملہ ہوا جس میں ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کی بلڈنگ پر حملہ کیا، اس کے متعدد لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جنگی جرائم کے تحت ان پر مقدمات قائم کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر بھی بڑے بڑے حملے ہو سکتے ہیں، خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ نازکام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ جاتے جاتے چائنا کے خلاف ایک اور معاشی ایٹمی بم گرانے جا رہی ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ $1 ٹریلین سے زائد مالیت رکھنے والی چائنا کی 2 بڑی کمپنیاں ہیں جن میں علی بابا اور ایک دوسری کمپنی ہے، ان کے اوپر پابندیاں لگانے جا رہا ہے ٹرمپ، اور اس کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ چین کو معاشی طور پر ابھرنے نہ دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ علی بابا اور اسی طرح سے دیگر جو چائنا کی کمپنیاں ہیں، جو ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں، ان کے اندر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری امریکیوں کی بھی ہے، اور اس سرمایہ کاری کو رکوانے کے لیے ٹرمپ پابندیاں لگا رہے ہیں جس پر امریکہ کو چائنا نے وارننگ بھی دی ہے۔ ساتھ ساتھ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سی ایسی امریکی کمپنیاں ہیں جنہوں نے ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز کو اور کانگریس کو باقاعدہ ڈالرز دیے ہیں، فنڈنگ کی ہے، تاکہ جو بائیڈن کی وکٹری ہے اس کو رکوانے کے لیے باقاعدہ وہ مخالفت میں ووٹ ڈالیں۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکی سیاست کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے بلکہ خرید و فروخت ہوتی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وہاں پر سیاسی نظام کو چلایا جاتا ہے۔ بہرحال دنیا کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا پرامن جمہوری ملک ہے، کامیاب جمہوریت وہاں ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہودی جس کو چاہیں صدر بناتے ہیں، جس کو چاہیں اقتدار سے الگ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر بھی سیاست دانوں کو خریدا جاتا ہے پیسوں کے ذریعے سے، اپنے مفادات کے لیے مختلف کمپنیاں استعمال کرتی ہیں۔ بہرحال نازکام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔